नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-लुग़तुल क़ुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह हम लेसन नंबर 1 प्रॉपर्ली अपने इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो बहुत फाउंडेशनल, बहुत बेसिक बातें हैं। चंद बुनियादी बातों को आपके साथ ज़िक्र करके, शेयर करके इंशाअल्लाह ताला हम अपने लेसन को शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हम सब यहाँ गैदर हुए हैं ताकि हम कुरान की फ़हम को हासिल कर सकें। अगर मैं आप सबसे ये सवाल करूँ कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, तो आप में से अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी का ये जवाब होगा कि हम कुरान की ज़ुबान को सीखना चाहते हैं ताकि हम कुरान को समझ सकें, हम इसकी फ़हम को हासिल कर सकें। इस ज़ुबान को समझना, इस ज़ुबान को इसका इदराक हासिल करना, इसका फ़हम हासिल करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ुबान है, उसके बाद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है, फिर ये अहलुल जन्नह की ज़ुबान है, ये मलाइका की ज़ुबान है, ये हमारे दीन इस्लाम की ज़ुबान है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद मुबारक है कि तअल्लमुल अरबिय्या फ़इन्नहा मिन दीनिकुम, तुम अरबी को सीखो, तुम्हारा दीन इसमें है। यानी कि किताब व सुन्नत से जुड़ने के लिए ये बेसिक टूल का काम करती है ये ज़ुबान, ये लैंग्वेज, ये लुग़ा, ठीक है? अल्लाह ताला ने एक ही सूरा में, सूरा क़मर में तक़रीबन 4 मरतबा एक आयत को इरशाद फ़रमाकर हमें इस बात का यकीन दिला दिया, ये बिशारत दी अल्लाह ताला ने कि निहायत आसान है। अगर हम इसको लेना चाहें, इसको समझना चाहें, इसको इसको अपनी ज़िंदगियों में यानी अपना साथी बनाना चाहें, तो निहायत आसान है। अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। यकीनन हमने इस ज़िक्र को यानी इस नसीहत को, इस याद दहानी, इस रिमेम्बरेंस को हमने बहुत आसान कर दिया है। तो क्या कोई है जो इसे लेना चाहे? यस्सिर में जो सीन के ऊपर शद्दा है ना, ये शद्दा उस वक़्त आता है जब हुरूफ जो होते हैं वो ज़्यादती में हों, यानी हुरूफ की ज़्यादती जो होती है वो बेसिकली मायने की ज़्यादती पर दलालत करती है। आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया, आसानी पे अल्लाह ने ज़ोर दिया है, एम्फेसिस पैदा फरमाया है, यहाँ स्ट्रेस पैदा फरमाया है, शद्दा जो है वो मायने की ज़्यादती पर दलालत कर रहा है। यानी इसको समझने के लिए भी आसान कर दिया, इसे सीनों में महफूज़ रखने के लिए भी आसान कर दिया, इस पर गौर व तदब्बुर करने के लिए भी इसे आसान कर दिया, इसकी अदायगी के लिहाज से भी इसे आसान कर दिया। हर पहलू, हर गोशे में आप नज़र दौड़ा लें तो कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझने के लिए, इस नसीहत को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए निहायत सहल करके हमें अता फ़रमाया है। फिर अल्लाह ने सवालिया अंदाज़ में पूछा, फ़हल मिन मुद्दक्किर, तो क्या है कोई जो इसको लेना चाहे? अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम आपकी बारगाह में दुआ करते हैं कि आप हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करें कि हम इसको कबूल करें, हम इसको अपनी ज़िंदगियों में अब्ज़ॉर्ब करें, इम्प्लीमेंट करें, हम इसका फ़हम हासिल करें, इसका मुकम्मल शऊर हासिल करें, निहायत अदब, निहायत जानिसारी के साथ हम इस पर अमल पैरा हों। जब तक हम इस ज़बान को, इस लुग़ा को, इस लैंग्वेज को हम समझेंगे नहीं, हमारी ज़िंदगियों में यकीन कीजिए बरकत और जो एक बेहतरी है, हम उसके लिए ठोकरें ही खाते रहेंगे, हम मुतलाशी रहेंगे उस चीज़ के। हम जब इसको ट्रांसलेशंस के साथ पढ़ते हैं, इसको दूसरी ज़बानों में जब इसकी इंटरप्रिटेशंस को पढ़ते हैं, तो हमें किसी हद तक समझ आता है, हमें किसी हद तक इदराक होता है कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया, अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फ़रमा रहे हैं, मगर जो 100% इसका फ़हम है, जो मुकम्मल तौर पे इसकी आगही है, इसका शऊर है, हमारे अंदर वो बेदार नहीं होता। इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं आती, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आती, हमारी शख्सियतों में तब्दीली नहीं आती, क्योंकि वो जो कलाम का मौजज़ा है ना, वो इसकी असल जो लैंग्वेज है, जो असल इसकी लुग़ा है, उसमें छुपा हुआ है, इसकी ज़ुबान में छुपा हुआ है। अल्लाह के कलाम के अंदर मौजज़ा मौजूद है। जो कोड्स अल्लाह ने अरबी ज़ुबान के अंदर रखे हैं, वो किसी और लैंग्वेज में अल्लाह ने नहीं रखे। हम इसको जब किसी और ज़ुबान में पढ़ते हैं तो याद रखें कि एक एक खालिक का कलाम है और एक मखलूक का कलाम है। खालिक के कलाम में मौजज़ा मौजूद है। वो मौजज़ा दिलों पर स्ट्राइक करता है, वो मौजज़ा दिलों पर असर करता है। जब हम मैन मेड इंटरप्रिटेशंस पढ़ते हैं, जब हम मैन मेड ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, तो वो उस असल कलाम का, उस असल खिताब का नीमुल बदल नहीं होता। और कोई भी ज़ुबान, किसी भी ज़ुबान में आप जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जो उसकी असल असल जो उसकी जो एक शीरीनी कह लीजिए, उसकी चाशनी कह लीजिए, वो जिस जिस असल के साथ अपनी ज़ुबान में मौजूद होती है ना, वो ट्रांसलेशन में, इंटरप्रिटेशंस में, किसी और ज़ुबान में अगर आप उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो वो
اس کی چاشنی کہیں گم جاتی ہے، کھو جاتی ہے، وہ اس طرح سے آپ محسوس نہیں کر پاتے، اس لذت کو آپ مس کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی زبان اللہ رب العالمین نے بہت سیکرڈ رکھی ہے، یہ ڈیوائن لینگویج ہے، یہ ڈیوائن لغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم عقل کر سکو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ارشاد فرما رہے تھے اور جبریل امین صاحب القرآن کے سینے میں اس کو اتار رہے تھے، ان پہ ریویل ہو رہی تھیں یہ آیات یا قرآن کریم، اس کی بشارتیں، اس کی بینات، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو میں نے منزل القرآن بنا دیا ہے وہ عربی اسپیکنگ ہیں، اور وہ جن لوگوں میں موجود ہیں وہ لوگ بھی عربی اسپیکنگ ہیں، وہ عربی جانتے ہیں، ان کو عربی بولنی آتی ہے۔ متعدد مقامات پہ اللہ نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے، ان کو آگاہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا، ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، میں اردو میں بات کر رہی ہوں، میں بار بار یہاں کوٹ نہیں کروں گی کہ میں آپ کو اپنا لیکچر اردو میں دے رہی ہوں، میرا لیکچر اردو میں آئے گا، میرا لیکچر اردو میں ہے، میں یہ بار بار کوٹ نہیں کروں گی، دس از ان نیسسری۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں، اپنے خطاب میں اس کو بار بار متعدد مقامات پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ جب یہ شریعت نازل ہو رہی ہے، یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ بینات آ رہی ہیں، تو یہ خالی عرب میں نہیں رہ جائے گی، یہ کتاب بھی عرب سے باہر جائے گی، شریعت بھی عرب سے باہر جائے گی۔ جب یہ عرب سے باہر جائے گی تو مختلف کلچرز، مختلف لینگویجز اپنے اپنے ایز کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کو اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے ایز کے ساتھ انٹرپریٹ کریں گے، انٹرپریٹیشن ہوگی اس کی۔ تو جو اس کا جو اصل ہے وہ بیسیکلی عرب ہے، اس کا اوریجن عرب ہے۔ ہم نے آسمان سے اس کو جس طرح نازل فرمایا ہے، اس کو عربی میں نازل فرمایا ہے۔ تو اب ہم پہ یہ کیا واجب ہو رہا ہے، ہم پہ کیا لازم ہو رہا ہے کہ اس کو عربی میں ہی سیکھا جائے، کیونکہ جو کوڈز اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان میں رکھے ہیں وہ کوڈز کسی اور لینگویج کی مدد سے ہم ڈی کوڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جو ٹول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ قرآنک عربک ہی ہے، اینشنٹ عربک ہی ہے، کیونکہ یہ وہ زبان ہے جس میں اس قرآن کو باضابطہ طور پہ نازل کیا گیا۔ تو ہمیں ان سیکرٹ لاکس کو کھولنے کے لیے، جو اللہ نے اس میں حکمتیں، جو اللہ نے اس میں بشارتیں، جو اللہ نے اس کے اندر بہت بٹوین دا لائنس اللہ پاک نے جو موتی بکھیر رکھے ہیں، ان موتیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ڈی کوڈ کرنا پڑے گا، ڈی لاک کرنا پڑے گا، ان تالوں کو کھولنا پڑے گا، اور اس زبان کو ایز اے ٹول، ایز اے کی یوز کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہم اس فہم تک نہیں پہنچ سکتے جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے ہم سے کیا ہے۔ اللہ نے ہم سے سوال پوچھا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان کر دیا اللہ نے۔ تو ہم اللہ سے آج باشعور ہو کے، پورے شعور کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور اپنی طبیعتوں کو اس بات کی طرف بالکل شعور کے ساتھ مائل کرتے ہیں کہ ہم یقیناً اس نصیحت کو حاصل کریں گے کہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے آسان فرما دیا، اسے عربی میں نازل کیا، لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو عربی میں ہی سیکھیں، عربی میں ہی اس کو سمجھیں کہ یہ میرے اللہ کی زبان ہے، یہ اہل الجنہ کی زبان ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ تو یہ بہت ہی سیکریٹ، بہت ہی ڈیوائن لینگویج ہے، یہ لغہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام میں معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ معجزہ بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، اس معجزے کا اثر ہمیں محسوس کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بھی دلوں پر اثر کرے گا، ہمیں بھی اپنے دلوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر اپنی اندرونی کیفیات کو بدلنا ہے، بہتری کی طرف آنا ہے انشاءاللہ۔ پھر میں آپ کے ساتھ ایک بہت خاص بات کہنا چاہتی ہوں جو میں آپ لوگوں کو چاہوں گی کہ آپ لوگ دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ میں سے بہت ساری میری بہنیں، بہت ساری میرے اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہیں جو بہت عرصے سے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کورس کو کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم کسی طریقے سے عربی گرامر کو پڑھ سکیں، عربی گرامر کا کورس ہم کر سکیں، سیکھ سکیں۔ آپ کو موقع نہیں مل رہا تھا، آپ بہت عرصے سے چاہ رہے تھے، لیکن آج اللہ نے آپ کی چاہت کو یس کہا ہے۔ آج میں آپ کی طرف اور آپ میری طرف جو آئے ہیں نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت موجود ہے۔ آپ کی چاہت کے ساتھ اب اللہ رب العالمین کی چاہت مل چکی ہے، اللہ نے یس کہا ہے، آپ کی توفیق کو اللہ نے یس کہا ہے، آپ کی چاہت کو اللہ نے یس کہا ہے، آپ کی جو ایک خواہش تھی اللہ نے اسے شرف قبول عطا کیا ہے۔ تو پورے شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اپنی طبیعتوں کو اس طرف مائل کیجئے کہ ہمیں مل کے انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 23 لیکچرز آپ لوگوں تک ڈیلیور ہوں گے اس بگنرز کے لیول پہ،
ہمیں مل کے اس کو پڑھنا ہے، مل کے اس کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت دے، اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اب جب اللہ نے یس کہا ہے تو بسم اللہ، اپنے دامن مراد کو پھیلائیے اور اس کو قبول کیجئے، اور اللہ کا باشعور ہو کے شکر ادا کیجئے۔ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نوٹس ضرور بنائیے گا۔ لیکچر کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، آپ مجھے پتہ ہے بہت سارے میری ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے لرنرز ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے سب جو میرے آپ سب سننے والے ہیں، آپ مجھ سے یقیناً کہیں گے کہ ہمیں کوئی PDF ریکمنڈ کر دیں یا ہمیں کوئی بک ریکمنڈ کر دیں، کوئی ایسا ہمیں کوئی دے دیجیے، ہمیں نوٹس وغیرہ کوئی اس طرح کی ہمیں ریکمنڈیشن دے دیجیے کسی بک کی بیسیکلی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بک کی نیچر بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے اور لیکچرز کی نیچر بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ بک میں آپ کو سارے قواعد ملیں گے، سارے رولز ملیں گے، سب کچھ ملے گا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، وہ آپ کو لیکچر سمجھنے کے بعد اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ بک میں آپ کو ضرور دوں گی، بک انشاءاللہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گی۔ بک کا میں PDF آپ کو دے دوں گی، گروپ میں بھی ڈال دوں گی اور اپنی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، لیکن لیکچر کی خاص اہمیت ہے، لہٰذا لیکچر کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کیجئے، بٹوین دا لائنس جو باتیں آپ لوگوں کو پتہ چلیں، جو کی پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیے، یہ آپ کو انشاءاللہ ساری زندگی کفایت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بے دلی کے ساتھ مت لکھیے گا، بٹوین دا لائنس لکھیے گا، کوئی بھی بات آپ کو یہاں پر غیر ضروری نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہاں قرآن کی ہم لغہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو غیر ضروری یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ریگولر رہیے گا، سنسیئرٹی شو کیجیے گا، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شرف قبول عطا فرمائے گا۔ میری آپ سب کے لیے میری بہت ساری دعائیں ہیں، اور مجھے بھی آپ کی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے اور قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ کچھ بنیادی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ایز این اورینٹیشن کرنی تھیں، بہت ضروری تھیں، یہ کر لی۔ اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں، الحمدللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ لغہ سے کیا مراد ہے؟ لغہ سے مراد ہے لینگویج۔ یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی قرآن کی لینگویج ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لینگویج ہے، اور یہ لینگویج بیسیکلی قرآن کریم کی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سائنٹیفک لینگویج ہے، میتھڈولوجیکلی چلنا ہے ہم کو، اس میں بہت کوانٹیٹیو قسم کے آپ کو جو ہے فیل آئیں گے، کوانٹیٹیو قسم کی لینگویج ہے۔ اس میں آپ کو ہر وہ چیز باقاعدہ طور پر نظر آئے گی جو ایک مشاہدے کے طور پر نظر آتی ہے، یعنی یہ ایک سائنٹیفک لینگویج ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ زبان قدیم زبان ہے، اینشینٹ لینگویج ہے، بہت پرانی، بہت قدیم کلاسک لینگویج ہے، اللہ رب العالمین کی زبان ہے، اہل الجنہ کی زبان ہے، ملائکہ کی زبان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قدیم عرب سے اس کو بولا کرتے تھے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں جس طریقے سے ارشاد ہوا ہے، ارشاد مبارک ہے، جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ اسی کلاسک عربک میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان پہلے بنی تھی، قواعد بعد میں مرتب کیے گئے تھے، اور کس بنیاد پہ کیے گئے تھے؟ مشاہدے کی بنیاد پہ کیے گئے تھے، یعنی سمجھا گیا تھا، دیکھا گیا تھا کہ یہ لوگ کس طرح پریکٹس کرتے ہیں، کس طرح بولتے ہیں، کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ان کے کیا قواعد ہیں، کیا ان کے ضوابط ہیں، کس طریقے سے کس چیز کو یہ لوگ ملاتے ہیں، کیا ربط ہے، کیا فلو ہے، کیا چاشنی ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے جب دیکھی تو پھر قواعد کو مرتب کیا۔ وہی قواعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہی رولز پڑھیں گے، اور جس طرح سے ہم پڑھتے چلے جائیں گے ہمارے سامنے چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بنا نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی لاجکس کو ہم یہاں پر نہیں انڈورس کریں گے، ہم ان کے ہی بنائے ہوئے قواعد کو، انہی کے میتھڈس کو، انہی کے میکینکس کو سمجھیں گے، ان کے میکینکس کو سمجھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس زبان پر ہم عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گٹ اٹ؟ انشاءاللہ اس پوری کوشش میں، اس پوری جرنی میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دماغوں میں ایک ونڈو کو اوپن رکھیں، کیونکہ ہر لینگویج کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوتی ہے، کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے کہ وہ حرف آخر ہے، حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ کوئی ایکسیپشن، کوئی نہ کوئی استثناء ہر زبان کو حاصل ہوتا ہے، تو اس زبان کو بھی حاصل ہے۔ بہت سارے رولز ایسے ہیں جو اتنے پکے ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور بہت سارے رولز ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو ایکسیپشنس ملیں گی، جیسے اور بہت ساری مختلف لینگویجز میں ملتی ہیں۔ تو عربی کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زبان ہم بنا نہیں رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، تو اپنی لاجکس نہیں لگائیں گے، ہم اس کے میکینکس کو سمجھیں گے، ہم اس کے میتھڈس کو سمجھیں گے۔ کنسیپچول کلاسز ہوں گی یہ ساری، اس میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کے کنسیپٹس کو کلیئر کروں، ٹھیک ہے؟ یہ ہوئی لینگویج سے متعلق بات، لغہ سے متعلق بات۔ سائنٹیفک لینگویج ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بہت میتھڈس کے ساتھ چلنے والی اور بہت ہی بہترین انداز میں امپلیمنٹ ہوئی ہوئی زبان ہے، کہ اس زبان پر جتنا کام ہوا ہے، اس کو جتنا شرف عطا ہوا ہے، دنیا کی کسی زبان کو نہیں عطا ہوا۔ جیسے جیسے آپ جائیں گے انشاءاللہ مزید آگے فردر لیکچرز میں، یہ چیز آپ لوگ خود بھی وٹنس کریں گے، ٹھیک ہے؟
تو لغہ سے مراد ہم نے سمجھ لیا کہ لغہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم بیسیکلی قرآن کریم کی لینگویج کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ہر زبان کی طرح جیسے ہر زبان میں لیٹرز ہوتے ہیں تو اس زبان میں بھی آپ کو لیٹرز ملیں گے، رائٹ؟ قرآن کریم میں یعنی عربی زبان میں بیسیکلی یہ کہنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ عربی زبان میں جیسے ہر لینگویج کے اندر اسپیلنگ لیٹرز ہوتے ہیں، عربی میں بھی حروف الہجا موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی اسکرین پر یہاں پر یہ آ رہی ہے پکچر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سب نے نورانی قاعدہ الحمدللہ پڑھا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو حروف الہجا ہیں ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اردو میں بہت سملیرٹی ہے، لیکن اردو کے جو لیٹرز ہیں نا وہ تھوڑے زیادہ ہیں تعداد میں، کیونکہ کچھ لیٹرز اس میں جیسے پا ہے، ٹا ہے، چا ہے، جھا، تھا، اس طرح کر کے بہت سارے لیٹرز ہیں، تو کچھ اردو میں جو ہے مزید ویریشنز ہیں، لیکن ڈرائیو بہرحال وہ عربی سے ہی ہوئے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ ملتے ہیں، وہ آپ کو تقریباً 56 ملتے ہیں، لیکن عربی کی بیوٹی یہ ہے کہ عربی میں یہ ٹوٹل 28 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بیسیکلی کتنے مل رہے ہیں؟ 28۔ اچھا، اس میں ایک بہت خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 28 ہے یہ کس طرح سے ہے کہ الف اور حمزہ، یہ جو آپ کو الف اور حمزہ نظر آ رہا ہے نا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ الف اور حمزہ ایک لیٹر ہے، اس لیے وہ اس کی ٹوٹل تعداد 28 بتاتے ہیں، یعنی الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حمزہ اور الف ہے یہ ایک ہی لیٹر ہے، لہٰذا وہ اسے 28 بتاتے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تعداد 28 نہیں ہے، 29 ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الف ہے نا، یہ الف یہ الگ ہے، سیپریٹ لیٹر ہے، اور حمزہ جو ہے یہ سیپریٹ لیٹر ہے، تو وہ پھر اس کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ 29 بیان کرتے ہیں۔ بہرحال زیادہ ٹلٹ جو ہے وہ 28 والوں کا ہے، رائے دونوں ہی اہل علم کی جو ہے اپنی اپنی جگہ بنیادی طور پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی جو الف اور حمزہ کو ایک مانتے ہیں وہ اس کی تعداد کو 28 کہتے ہیں، اور جو الف اور حمزہ کو ڈفرینٹ سیپریٹ لیٹرز مانتے ہیں وہ اس کی تعداد کو 29 کہتے ہیں، 29 کہتے ہیں۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ جو 28 کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، اور جو 29 کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیپریٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، الف اور حمزہ کا بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو الف جس کے ساتھ آپ کو کوئی حرکت مل جاتی ہے، جیسے آپ کو زبر مل جائے، جیسے آپ کو زیر مل جائے، یا جیسے آپ کو پیش مل جائے، ہم پڑھتے ہیں نا نورانی قاعدے میں آ ای او، یا ہم کہتے ہیں کہ آ ای او، اس طرح کر کے ہم ساؤنڈس لیتے ہیں، واولس جو جن کو ہم نورانی قاعدہ میں بچوں کو بھی پریکٹس کراتے ہیں، ہم نے خود بھی پڑھا ہے۔ جب کوئی الف متحرک ہو یعنی اس کے اوپر حرکات موجود ہوں، حرکات یعنی یہ پیش، یہ زیر، ٹھیک ہے، یہ زبر، اگر تو اس طرح کی آپ کو حرکات نظر آ رہی ہیں تو یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اور اگر آپ کو کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی ہے، یہ بالکل بغیر کسی حرکت کے ایک ساکن ہے، بالکل ساکن ہے، اس پہ سکون ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، متحرک نہیں ہے، غیر متحرک ہے، حرکت نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی الف ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف اور حمزہ کا بیسک ڈفرینس بس اتنا صحیح ہے کہ جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے وہ الف ہے، جس پہ کوئی حرکت موجود ہے وہ حمزہ ہے، رائٹ؟ اچھا، اب کیونکہ ہم حروف کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہیں پر ہی ایک اور چیز سمجھا دوں کہ حروف جو ہیں یہ بیسیکلی، کیونکہ اہل علم نے ان کو 28 بیان کیا، تو یہی اہل علم جو ہیں یہ ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 25 حروف جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، صحت مند ہیں، صحیح حروف کہلاتے ہیں وہ، اور 3 ان میں سے جو ہیں وہ حروف علت ہیں، علت یعنی کہ بیمار یا ویک، اور انہی کو حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ اب یہ جو ویک لیٹرز ہیں نا، جنہیں اہل علم ویک کہتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہے یہ الف حمزہ، واو، اور یہ یا، یہ 3، اور حمزہ کو بھی آپ ملا لیں تو 4 ان شارٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کے حروف ہیں الف حمزہ، واو اور یا، یہ آپ کے ویک لیٹرز ہیں۔ جب بھی کوئی چینجنگ آتی ہے، جب بھی کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہ دنیا کا بھی قانون ہے، دنیا کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ ویک کے اوپر سب سے زیادہ زور چلتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے سب سے زیادہ اسی کی گردن مروڑی جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اس زبان میں بھی
جو ویک لیٹرز ہیں، جو بھی ایڈیشن ہوگی یا کہیں سے بھی ان کو نکالنا ہوگا، ان کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو انہی پہ زور چلے گا۔ باقی جو حروف ہیں وہ صحت مند حروف ہیں، باقی صحیح حروف ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے۔ تبدیلی سے جب میں نے بات کی ہے، آپ کو جب تبدیلی لفظ استعمال کیا ہے یا میں نے اس کی امینڈمنٹ کی بات کی ہے کہ کوئی امینڈمنٹ کی جائے گی، تو میں وہ آپ کو سمجھاتی ہوں کہ وہ امینڈمنٹ بیسیکلی کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ویک لیٹرز ہیں نا، یہ بیسیکلی واولز ہیں۔ یہ عربی زبان میں جیسے انگلش میں واولز ہیں اے ای آئی او یو، اسی طرح عربی زبان میں بھی واولز ہیں۔ یہ واولز کہلاتے ہیں لانگ واولز، ٹھیک ہے؟ یہ لانگ واولز ہیں۔ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ مجھے فالو کر رہے ہوں گے۔ یہ لانگ واولز ہیں، رائٹ؟ یہ الف، حمزہ، واو یا یہ لانگ واولز کہلاتے ہیں۔ جبکہ یہ جو حرکات ہیں نا، زبر اور زیر جو کہ نیچے آتی ہے، اور یہ پیش، یہ کیا ہیں؟ یہ حرکات ہیں، یہ شارٹ واولز ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر یہ میں با کے اوپر لکھتی ہوں، با زبر با، ٹھیک ہے؟ با زبر با، بی، با زیر بی، ٹھیک ہے؟ اور با پیش بو، ٹھیک ہے؟ با پیش، یہ پیش ہے، با پیش بو، تو با بی بو لانگ نہیں ہے، شارٹ واول ہے، یہ واول شارٹ ہے، با بی بو۔ جبکہ اگر میں اس کو اس سے پہلے با لگا دوں تو یہ ہو جائے گا با، اس سے پیچھے با لگاؤں تو بو، اور اس سے پیچھے تو بی۔ یہ اب با بی بو نہیں ہے، یہ با بو بی لانگ واولز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں آپ کو لانگ واولز بھی ملتے ہیں، عربی زبان میں آپ کو شارٹ واولز بھی ملتے ہیں۔ ان کی امپلیمنٹیشنز، ان پہ جو آپ چینجنگز آگے جب آپ جیسے لیکچرز ہمارے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ ہم ان کو ریپلیس کس طرح کرتے ہیں۔ لیکن سر دست جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیر زبر پیش، یہ جو حرکات ہیں، یہ شارٹ واولز، یہ ایکویولنٹ ہیں لانگ واولز کے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں آپ کو لانگ واولز بھی ملتے ہیں اور آپ کو شارٹ واولز بھی ملتے ہیں، یہ دونوں واولز آپ کو ملیں گے۔ جبکہ آپ کو انگلش میں ایسا کوئی رول نہیں نظر آتا کہ لانگ واولز الگ ہیں شارٹ واولز الگ ہیں، وہاں سے واولز ہیں اور کانسوننٹس ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان میں یہ جو 25 صحیح حروف ہیں، یہ آپ کے پاس بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ کانسوننٹس ہیں، یہ آپ کے پاس کانسوننٹس ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کانسوننٹس ہیں، اور یہ جو آپ کے پاس ہیں، یہ 3 حروف علت، یہ آپ کے پاس واولز ہیں، اور یہی آپ کے پاس جو ہے بیسیکلی حرکات بھی ہیں، رائٹ؟ آئی ہوپ یہ چیز آپ کو یہاں تک کلیئر ہو گئی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو، آئی ایم آلویز دیئر فار یو۔ آپ ایک بار پوچھیں گے، میں آپ کو 10 بار بتاؤں گی، آپ لوگ 10 بار پوچھیں گے، آئی پرومس میں آپ کو 100 بار بتاؤں گی۔ لیکن پوچھیں، جو جتنا پوچھتا ہے اتنا سیکھتا ہے، پوچھنے سے نہیں گھبرائیے گا۔ آپ لوگ اگر کہیں بھی کنفیوز ہوں، آئی ایم آلویز دیئر فار یو۔ ڈسکرپشن میں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سوری ڈسکرپشن کہہ رہی ہوں، کامنٹس میں آپ کو کامنٹ سیکشن میں آپ کو جو بھی کوشچن پوچھنا ہو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ گروپ میں آپ مجھ سے جو کوشچن پوچھنا چاہیں، آئی ایم آلویز دیئر، آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گروپ بھی اوپن ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کامنٹ سیکشن بھی اوپن ہے۔ تو یہاں تک ہم نے حروف الہجا کی بات کی اور حروف سے متعلق آپ کو چند بہت بیسک بنیادی باتیں بتائیں۔ انشاءاللہ آگے جا کے بھی لیکچرز میں آپ کے ساتھ اور مزید فردر بات کروں گی اس کے بارے میں۔ پھر ایک اور چیز حروف سے متعلق یہ ہے کہ کیونکہ اس حروف الہجا کی جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے 28، تو اہل علم کے یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے 14 جو ہیں نا وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 14 حروف جو ہیں وہ شمسی ہیں، اور 14 حروف جو ہیں وہ بیسیکلی کیا ہیں؟ قمری ہیں۔ اب یہ شمسی اور قمری حروف کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ 14 حروف جو قمری ہیں اور 14 حروف جو شمسی ہیں، تو 14 14 ملا کے یعنی 14 + 14 28 بنتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری جو ہے، یہ ڈویژن جو ہے، یہ بیسیکلی اہل علم نے کیوں کی ہے، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذرا سا رکھنا چاہوں گی۔ پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا دوں کہ یہ ہیں کون کون سے، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ لوگوں کو ان کا بیسک ڈفرینس سمجھا دیتی ہوں۔ امپلیمنٹیشن ہم ان کی کب کریں گے، کیسے کریں گے، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ٹاپکس آتے جائیں گے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی جاؤں گی۔ ابھی فی الحال جو سر دست آپ کو سمجھانی ہے بات وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پکچر کو دیکھیے، یہ پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے 14 حروف رکھے ہیں، یہ حروف شمسیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف شمسی ان کو کہتے ہیں، عربی میں ان کو الحروف الشمسیہ بولیں گے، اور اردو میں آپ کے سامنے بات کروں تو شمسی حروف کہہ رہی ہوں۔ اسی طرح سے یہ 14 حروف جو ہیں یہ الحروف القمریہ ہیں، یعنی کہ یہ
قمری حروف ہیں۔ لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے، آپ سب الحمدللہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم سورہ شمس پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ الشمس، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کریم میں سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الشمس والقمر بحسبان۔ تو آپ جب الشمس کہہ رہے ہیں تو ایک چیز جو آپ نے نوٹس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں الشمس، سوری اگر آپ کو رائٹنگ کلیئر نظر نہیں آ رہی ہے تو ویری سوری، کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے رائٹنگ کلیئر ہو سکے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ زبر ہے اور الشمس، رائٹ، الشمس اور والقمر، تو یہ وا جو ہے یہ تو بیسیکلی اور کے معنی میں آتا ہے، یہ واو عاطفیہ ہے، القمر، ٹھیک ہے؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان۔ تو آپ لوگ اس چیز کو اہل علم نے کس طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے؟ ان کے مطابق یہ جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں یعنی حروف آ رہے ہیں، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ضاد، طا، لام، نون، یہ تمام کے تمام یہ وہ قریب المخرج حروف ہیں کہ جن کا تعلق کس سے ہے؟ لام سے، یعنی لام جو ہے نا وہ بھی نوک لسان کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ آپ بولیے لام تو آپ محسوس کریں کہ لام جو ہے وہ آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے، جو نوک ہے، جو نوک لسان ہے آپ کی، وہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ تا بولیے، تا بولیے، دا بولیے، زال بولیے، را بولیے، زا بولیے، سین، شین، یہ سب نوک لسان سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل قریب المخرج حروف ہیں، ان کی ادائیگی کا انداز بالکل ایک جیسا ہے۔ تو جب یہ حروف ایک جیسے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے؟ جو قریب المخرج حروف ہوتے ہیں ان میں ادغام ہو جاتا ہے، وہ آپس میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اہل علم نے کیا کیا کہ جو قریب المخرج حروف تھے نا ان کو ایک کیٹیگری میں ڈال دیا اور ان کو لفظ یہ دے دیا کہ یہ حروف جو ہیں یہ ان میں لام کی ساؤنڈ جو ہوگی وہ پروڈیوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو لام جس کی میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں یہ لام بیسیکلی بہت خاص لام ہے، کہ یہ لام جو ہے یہ اصل بیسیکلی کی ہے، اس کی کے ساتھ انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے۔ کیسے؟ اس لام کا ایک خاص نام ہے جسے کہتے ہیں لام تعریف۔ ان باتوں کو آپ لکھتے جائیے، یہ آگے آپ کو بہت کفایت کریں گے، جب آپ آگے ایک ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں یہاں بتائی ہوئی باتیں بہت آگے جا کے کام آئیں گی آپ کے۔ اسلام کو کہا جاتا ہے لام تعریف، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، یہ ساکن ہوتا ہے، اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو کسی لفظ کے ساتھ ملا دیں گے تو اس کو ظاہر ہے ساکن لفظ ہے تو ساکن لفظ کو کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے، کیسے پڑھیں گے؟ کوئی بھی لفظ اگر آپ اس کے ساتھ شروع کرنا چاہیں گے جیسے القمر، القمر نہیں پڑھ سکتے، شمس، شمس نہیں پڑھ سکتے، مشکل ہوگی۔ تو لام کو ساؤنڈ کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ ایک الف کا اضافہ کر دیں گے جو کہ ایسے حمزہ بن جائے گا، اس کے اوپر زبر آ جائے گی، وہ حمزہ بن جائے گا، اور اس حمزہ کا نام ہوتا ہے حمزۃ الوصل، ملانے والا، جوڑنے والا، حمزۃ الحم، حمزۃ الوصل، ملانے والا، وصل کہتے ہیں ملا دینا، وصال ہم کہتے ہیں نا وصال ہو گیا یعنی وہ اللہ سے جا ملے، وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، ملنا۔ تو یہ حمزۃ الوصل یہ اس الف کے ساتھ ال کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، اور ال جو ہوتا ہے یہ اتنا خاص ہوتا ہے کہ یہ جب ان ورڈز کے ساتھ آ کے لگتا ہے، ان حروف کے ساتھ آ کے لگتا ہے، جیسے تا کے ساتھ، سا کے ساتھ، دال کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے کہ جس میں لام جو ہوتا ہے یہ پرومیننٹ نہیں ہوتا، جیسے کہ التائبین، الثمر، ٹھیک ہے؟ یہ جو یہ والے جو یہ شمسی حروف جو ہیں، ان شمسی حروف میں لام ساؤنڈ نہیں ہوگی، یہ لام یہاں پہ پرومیننٹ نہیں ہوگا۔ اس کا بہت ہی خوبصورت ایک جو اہل علم ہے وہ ایک ریزن دیتے ہیں کہ یہ لام ایسا لام ہے جیسے سورج کی موجودگی میں آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ سورج اتنا روشن ہوتا ہے کہ ستارے چمکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لہٰذا یہ لام ان ستاروں کی طرح ہے جو سورج کی موجودگی میں کیا ہوا ہے؟ چھپ گیا ہے۔ یہ وہ ستاروں کے مانند ہے جو شمس کی موجودگی میں چھپ گیا ہے، پرومیننٹ نہیں ہو پا رہا، لیکن یہی لام جو ہے، یہ لام تعریف، یہ جب ان قمری حروف میں آپ ان کے ساتھ جب اس کو ملاتے ہیں تو یہ ایسے ستاروں کی مانند ہے
کہ جو چاند کی موجودگی میں بھی پرومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی چاند بھی نظر آ رہا ہے اور ستارے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ لام جب قمری حروف کے اوپر آتا ہے تو پھر یہ پروڈیوس کرتا ہے اپنی ساؤنڈ کو، جیسے القمر، تو یہاں پہ لام پروڈیوس ہو رہا ہے۔ تو یہ جو قمری حروف ہیں نا، یہ جتنے بھی الف با جیم، یہ سب جو ہیں یہ بعید المخارج ہیں، ان کی ادائیگی سملر نہیں ہوتی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ادا کیے جاتے ہیں، ان کے اندر ادغام نہیں ہوتا، لہٰذا ان میں لام کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے۔ لام ان ستاروں کی مانند ہے جو چاند کی موجودگی میں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ لام ہر ان حروف کے سامنے محسوس ہوگا جب آپ ادائیگی کریں گے۔ لیکن شمسی حروف کا معاملہ کیا ہے کہ یہ ایسے ستاروں کی مانند ہے جو سورج کی موجودگی میں چھپ گئے، غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، پرومیننٹ نہیں ہو رہے، لہٰذا ان حروف کے ساتھ یہ جو شمسی حروف ہیں اگر لام لگتا بھی ہے تو لام پروڈیوس نہیں کرتا اپنی ساؤنڈ۔ گاٹ اٹ؟ آئی ہوپ یہ چیز یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ دوسری رائے جو ہے، وہ دوسری رائے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شدہ ہوتی ہے نا، یہ جو شدہ آپ کو نظر آ رہی ہے، بیسیکلی یہ شد جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جب بھی کسی لیٹر کے اوپر شد ہوگی، وہ شد والے لفظ کے ساتھ آپ لام کی ساؤنڈ کو پروڈیوس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لام کی ساؤنڈ آپ اس لیٹر کے ساتھ پروڈیوس کریں گے جس کے اوپر شد نہیں آ رہی، جیسے کہ القمر، ٹھیک ہے؟ یہ والقمر ہے نا، تو یہ یہاں پر لام جو ہے وہ اس لیے پروڈیوس ہو رہی ہے کیونکہ آگے شدہ نہیں ہے، زبر آ رہی ہے، لیکن یہاں شین کے اوپر کیونکہ شد آ رہی تھی، لہٰذا یہاں پر آپ لام کی ساؤنڈ کو پروڈیوس، الشمس نہیں پڑھیں گے، آپ الشمس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حمزۃ الوصل کو آپ ڈائریکٹ شین سے ملا دیں گے، یا پیچھے سے اگر کوئی چیز چل رہی ہے، پیچھے سے اگر آیت میں کوئی لفظ چل رہا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ شین سے ملائیں گے کیونکہ اس پہ شدہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن جنہیں شدہ نہیں نظر آ رہی، اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو حروف، مطلب قرآن مصحف ایسا ہے جس کے اوپر حرکات موجود نہیں ہیں، جسٹ ان کیس، وہ کیسے پہچانیں گے؟ وہ ایسے پہچانیں گے کہ وہ قریب المخرج، ان جو یہ والے جو حروف ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں گے کہ یہ جو حروف ہیں یہ قریب المخرج ہیں اور یہ حروف شمسیاں ہیں، یہ 14 ہیں ان ٹوٹل، اور ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے شمسی حروف کے طور پر، اور یہ والے 14 جو ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے بیسیکلی قمری حروف کے طور پر۔ تو یہ قمری حروف ہیں، اور قمری حروف جو ہیں یہ بعید المخرج ہیں، دور دور ہیں، ان کے مخارج ڈفرینٹ ہیں، جیسے الف بولیں گے تو الف تو ڈفرینٹ ہے، حمزہ بھی بولیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہے، با بولیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہے، جیم بولیں گے ڈفرینٹ، ہا ڈفرینٹ، خا ڈفرینٹ۔ اور بزرگوں کا ایک اور ہمارے اوپر بہت بہت یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ایک بہت کمال کا انہوں نے ہمارے اوپر ایک اور آسانی کا معاملہ کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو قمری حروف ہیں ان کو یاد کرنے کا ایک شارٹ کٹ ہے، وہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ ایک شعر انہوں نے سمجھایا ہے۔ وہ شعر کیا ہے کہ حق کا خوف، سوری ابھی جو رائٹنگ ہے یہ سوری خراب ہو رہی ہے، میں ایک منٹ آپ کو صحیح کر کے لکھتی ہوں۔ حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایک سینٹنس ہے نا، حق کا خوف عجب غم ہے، حق اللہ ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جملہ یاد کر لیں۔ اس میں جتنے 14 لیٹرز آ رہے ہیں نا، یہ سارے 14 لیٹرز جو ہیں یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ یہ قمری حروف ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ال کو پڑھنا چاہیں گے، آپ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ اس کے ساتھ ہا کے ساتھ آپ ال کو داخل کریں تو الحق، ٹھیک ہے؟ الحق۔ قاف کے ساتھ القادر، کیف کے ساتھ الکتاب، الف کے ساتھ الاول، خا کے ساتھ القوس، وا کے ساتھ الودود، ف کے ساتھ الفوز، عین کے ساتھ العظیم، جیم کے ساتھ الجبار، با کے ساتھ الباری، غین کے ساتھ الغفور، میم کے ساتھ المعز، ہا کے ساتھ الہادی، اور یا کے ساتھ الیوم۔ تو ان تمام جتنے بھی 14 حروف ہیں ان کے ساتھ ال کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو ساؤنڈ کر سکتے ہیں۔ لام آپ کو ایسے تاروں کی مانند نظر آئے گا جو چاند کی موجودگی میں بھی جگمگا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیں قمری حروف، اور شمسی حروف وہ ہیں جو قریب المخرج ہیں، ان کے ساتھ آپ ال کو پڑھنا بھی چاہیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے، جیسے الطائب، اس میں الطائب تو نہیں پڑھتے نا، الرزاق، الرزاق پڑھتے ہیں، الرزاق تو نہیں پڑھتے ہیں، الداؤد، الداؤد تو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ سارے اسما ہیں، السمر، ٹھیک ہے، السائم، رائٹ؟ تو یہ تمام وہ اسما ہیں جن کے ساتھ آپ لام کی ساؤنڈ کو پروڈیوس نہیں کرتے کیونکہ سورج کی موجودگی میں وہ لام ستاروں کی طرح چھپ گیا ہے۔
اللہ करे आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई हो अच्छे तरीके से। मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को ना रहने दूँ। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इवन कि मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज जितना सीखा है, जितना पढ़ा है, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल दे। मेरी कोई शॉर्टकमिंग हो, अल्लाह उसे दरगुज़र फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे बात को शुरू करेंगे कि इन हुरूफ़ के साथ मिल के लफ्ज़ किस तरह बनते हैं, ठीक है? तो आर्टिकुलेशन के बारे में समझेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि अल्लाह की तौफ़ीक से आप लोग इंशाअल्लाह पूरी-पूरी आयत को अपनी नेकेड आई से एनालाइज़ करेंगे। पूरे-पूरे तर्जुमे आप लोग खुद अपनी आँखों से देख के अपनी फ़हम से इंशाअल्लाह समझेंगे। हम अपने मुफ़स्सिरीन का बहुत अदब करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। उन्हीं की बरकतों से इंशाअल्लाह ताला हम उस लेवल पे पहुँचेंगे कि कम से कम तर्जुमा करने के काबिल हो जाएँगे, फ़हम को हासिल करने के काबिल हो जाएँगे। फिर जैसे-जैसे जिसका जैसे-जैसे ज़ौक़ होगा, अल्लाह ताला उसको खुद ही बढ़ाता चला जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये बुनियाद है, ये बेसिक है। जैसे प्री के के बच्चे यानी केजी, मोंटेसरी उस लेवल के बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहला कदम उठाते हैं। आप समझें आपने पहला कदम उठाया किताब व सुन्नत की फ़हम को, उसके इदराक को हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला आपसे और मुझसे इसको कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।